अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम व अहब्बहुम अजमाइन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अंबियाए किराम के सिलसिले के बाद सहाबाए किराम का सिलसिला जारी रहा। सहाबाए किराम और अहले बैत अत्हार, अहले बैत का तो मामला ये अलग है, वो सुबह क़यामत तक जारी रहने वाला सिलसिला है। सहाबाए किराम के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने और खुद आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो सिलसिले को जारी रखा, वो ताबईन, तबे ताबईन, फिर उसके बाद औलिया, सुलहा, लाहिकीन, इन तमाम हजरात के जरिए से दीने हनीफ के काम को जारी व सारी रखा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज जिस हस्ती के बारे में आज जिक्र करने के लिए और तज़किरा करने के लिए मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो जलीलुल क़द्र ताबईन में से है। अगर आप ताबईन की लिस्ट निकालने बैठें तो इल्ला माशाअल्लाह एक आध शख्सियत दरमियान में आएगी, वरना तो ये सबसे ज्यादा मारूफ शख्सियत होगी जिनकी ताबईयत का अहादीस तय्यबा में तज़किरा मिलता है कि ये ताबई होंगे, नाम के साथ, किसी और के बारे में नहीं मिलेगा। आप अगर ताबईन पर कोई किताब उठा लें तो सबसे पहला नामे नामी इसमें गिरामी आज की हमारे मौज़ूए सुखन जो है उसी हवाले से होगा। क्योंकि होता यह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में फरमा दे कि खुद जिक्र करे, बुखारी मुस्लिम जैसी मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस में अगर आप कहें कि सरखीले सय्यदुत ताबईन कह लें या सरखीले ताबईन कह लें तो अजब नहीं होगा। वो ज़ात गिरामी का इसमें मुबारक, इसमें गिरामी आशिक़ रसूल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे और पक्के आशिक, ऐसे जिन्होंने अपनी दीन दुनिया सब कुछ मुस्तफ़ा करीम के नाम निछावर किया है, वो ज़ात गिरामी है हजरत सय्यदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारक। आप हजरत उवैस क़रनी का नाम तो अक्सर सुनते हैं, मगर जो है आपके बारे में अहवाल, चूंकि 3 रजबुल मुरज्जब आपकी यौम विसाल का दिन अक्सर ने जिक्र किया है, तो अक्सर हजरात ने 3 रजबुल मुरज्जब आपकी शहादत का जिक्र फरमाया है, तो लिहाजा इसी एतबार से मुनासिब समझा गया कि रजबुल मुरज्जब की इस मुबारक सातों में आपके जिक्र खैर से अपनी आज की इस गुफ्तगू को रौनक अफरोज किया जाए, उसको मुनव्वर किया जाए। खैरुत ताबिईन, आशिक़ रसूल, ताजदारे अखलीम मोहब्बत व मवद्दत ख्वाजा उवैस क़रनी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़। अगर आप तज़किरतुल औलिया उठा लें तो उसमें आपको जो है पहला जिक्र, चूंकि होने के एतबार से हजरत कौन है निजाम हजरत अत्तार अलैहिर्रहमा ने सबसे पहले इमाम अबू मोहम्मद इमाम जाफर as-सादिक के नाम से अहवाल का तज़किरा किया है। फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमा ने पहले इमाम जाफर सादिक का जिक्र किया और उससे मुत्तसिलन हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु व क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का जिक्र मुबारक का तज़किरा फरमाया है। आइए चंद बातें हजरत सय्यदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के बारे में गोशोगुजार करने की सादत हासिल की जाती है। आपके बारे में मिलता है कि आपका असल नाम जो है उवैस बिन आमिर बिन जुज़ बिन मालिक बिन अम्र, ये आपका हजरत सय्यदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु का सिलसिले नसब है और आपका इसमें मुबारक है। और आपके बारे में मिलता है कि 594 सन ईस्वी में, हिजरी ने ईस्वी में पैदा हुए, यानी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 571 है तो आपका 594, यानी कमोबेश 22 साल बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत के 22 साल बाद आपकी विलादत होती है। कर्न एक इलाका था यमन का, तो उस एतबार से कबीले निस्बतन कबीला मुराद होता है, तो कर्न के इलाके या फिर कबीले के रहने वाले, यमन के रहने वाले। और आपकी वफात 28 मार्च 657
میں بعض روایتوں کے مطابق 63 سال میں ایسا ہونا چاہیے، عاشق ہو تو ایسا. کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 63 ایئرس، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارک 63 ایئرس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 ایئرس، اور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی بھی عمر شریف اللہ تعالیٰ نے 67 ایئرس ہی رکھی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کی محبت اور الفت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی رہی ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ 62، مگر اکثریت نے کہا ہے کہ وہ 63 ایئرس کی عمر شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر مبارک عطا فرمائی اور اس میں آپ نے شہادت عطا فرمائی. جنگ صفین میں آپ شریک رہے، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ رہے ہیں. آپ کو خیر التابعین ہونے کا لقب جو ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہو چکا تھا، اور ویسے قرنی ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں ہے جن کی تخلیق عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی. وہ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں سے تھے، نہ تنہا عشق از دیدار خیز، اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی. اگرچہ ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کا دور مبارک تو پایا ہے، عہد رسالت میں رہے ہیں، بخاری وغیرہ میں احادیث میں ہمیں وضاحتاً صراحتاً ملتا ہے. آپ دور مصطفی پائے ہیں، مگر لقائے ظاہری سے محروم رہے. ظاہری طور پر آپ نے ملاقات نہ ہو سکی، مگر آپ نے بتلایا کہ کیا دیکھنے والی آنکھوں نے وہ نہ دیکھا جو بن دیکھے اویس قرنی نے دیکھ لیا. اویس قرنی رضی اللہ عنہ مولا مشکل کشا سے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کرتے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے. تو پوچھا کہ اچھا اگر دیکھا ہے تو یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک کیسے تھے، ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ یا آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ قربان جائیے، دونوں ششدر رہ گئے کہ جس نے دیکھا نہ ہوئے، ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا ہوگا. یعنی آپ دیکھیے، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ کی منزل یہ ہوتی ہے. ویسے قرنی نے خود کو اس قدر فنا کیا، اس قدر فنا کیا کہ نہ دیکھ کر کے بھی جلوہ یار ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. کہنے لگے کہ مصطفیٰ کریم کو کوئی اگر دور سے دیکھتا تو الگ الگ نظر آتے آپ کے ابروئے مبارک، جب قریب آ جاتا تو وہ دونوں ابروئے مبارک ملے ہوئے نظر آتے. یہ ہے عشق و محبت کا کمال. یہ ہوتا ہے عشق و محبت جس میں فنا ہو جائیں، پورے کے پورے فنا ہو. ایسا نہیں کہ فاروق اعظم یا مولا مشکل کشا میں کہ عشق و کمی میں نہیں، ایک ارے کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. اللہ جسے چاہے جو شے دینا چاہے وہ دے دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے، ان کو حدیث کا علم دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر ہے، ان کو فقہ کی علوم دیا گیا. عبداللہ بن عباس ہے، تفسیر دی گئی. کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی ان کو نہیں ملا ان کو کیسے ملا. یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. عشق و محبت کا اگر کوئی سرخیل ہے تو وہ سیدنا اویس قرنی کی ذات پاک ہے. ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے ماورا ہیں. وہاں قرب و بود منزل کا کوئی سوال نہیں. چشم حقیقت لاکھ حجابوں سے بھی محروم نہیں رہ سکتی. حجابات اپنی جگہ ہے، مگر ربط باطن، آقا کریم سے جو ربط تھا، تصور شیخ تھا، تصور پیر تھا، اور اپنے محبوب سے تعلق تھا، ایسا تعلق کہ کروڑوں میل کی مسافت بھی ان کے عشق و محبت کی بھینی بھینی ٹھنڈکوں کو ادھر سے ادھر پہنچاتی، ادھر سے ادھر پہنچایا کرتی. موسم گل کی نکھت منزلوں کو کوہ وادی معطر کر دیتی ہے. اس لیے اویس بھی باوجود مسافت کے آفتاب نبوت کی کرنوں سے استفادہ کرنے لگے. بہار مدینہ کی نکہت باریوں سے مست و بے خود تھے. اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز میں رواں دواں رہا کرتی. آنکھ ذرا خم کی دیکھ لی جلوہ یار، ایسی محبت اویس قرنی نے کی ہے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اویس قرنی رضی اللہ عنہ اگرچہ کہ یہ سرتاج تابعین ہے، ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرے میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک ہمیں نہیں ملتی. لیکن اس سے قیاس یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ ظاہری علوم سے بیگانہ تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بارے میں ملتا ہے انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہے. حضرت کون ہے کہ حضرت ایک حرم بن حیان ہے، مشہور تابعی ہیں، ان سے جب ملاقات ہوئی
तो उनसे जिक्र करने लगे कि भाई जैसे तुम तक हदीस पहुंची मुझ तक भी हदीस पहुंची है। तो मतलब ये हुआ कि ज़ाहिरी उलूम भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमा दिए हैं। लेकिन वो खुद पर फरमाने लगे, जब उन्होंने कहा कि हरम बिन हय्यान ने कि मुझे कोई हदीस सुनाइए, आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो है कोई दरवाजा खोलकर कोई मुहद्दिस, काजी, मुफ्ती बनना पसंद नहीं करता, मुझे खुद अपने तज़किये नफ्स के बहुत काम हैं। इसी तरह आपने फरमाया कि मैं शोहरत नापसंद करता हूं, और मसनद इल्म पर बैठने के बाद वो शोहरत से न बच सकते थे और ना ही अकेले। तो इस वजह से आपने ज़ाहिरी उलूम के बारे में अपने जो कमालात है उसका इजहार नहीं फरमाया। अब रही बात इल्म बातिन। अब इल्म बातिन का कमाल उनका देखा आपने कि भाई मुस्तफा करीम का जलवा उनकी आंखों के सामने है। जब जो है अबू बकर और उमर, हजरत उमर और हजरत अली को बतला रहे हैं कि उनकी जात कैसी है। बातिनी उलूम का अंदाजा लगाइए आप खुद। मंबा और सरचश्मा कागज के औराक की बजाय सहीफे कल्ब था। आपकी जात गिरामी उलूम बातिन का सरचश्मा थी। ताबईन में हसन बसरी के बाद आप ही की जात अकदस मरजे तसव्वुफ है। तसव्वुफ की अगर कोई मरजा, कोई मंबा है, बहुत से सलासिल आपकी तरफ जाकर के मंसूब होते हैं। उवैसिया, बैत उवैसिया, सिलसिल निस्बत उवैसी जो है ना, यही कहला एक बाज़ाब्ता तौर पर एक निस्बत बनती है। क्या कि वो निस्बत उवैसी में क्या होता है कि आपने किसी पीर से, आप निस्बत उवैसी में होता क्या है, आप किसी एक पीर से मुलाकात नहीं किए हैं, उनसे लिका नहीं हुआ है, आलम रोया में या आलम बरज़ख में, दूसरे आलमों में आपकी उनसे मुलाकात होती है, उनसे फयूज हासिल करते हैं। जैसे बिला तशबी हजरत उवैस करनी आका करीम अलैहिस्सलाम से रास्त बज़ाहिर मिले बगैर बातिनी फैज हासिल किया है, तो उस सिलसिले में बैत करना, वो सिलसिला उवैसिया अगर किसी को निस्बत उवैसी हासिल होती है तो ऐसे ही मिलती है जैसे हजरत उवैस करनी को बगैर मुलाकात के निस्बतें हासिल हुई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने रियाज़ात और इबादत की बात रही तो आपने राह सुलूक में बड़े बड़े मुजाहिदात किए। सारी सारी रात पलक झपकने न पाती। मामूल था एक शब क़ियाम में गुजारते, दूसरी शब रुकू में, तीसरी शब सजदे में गुजारते। अक्सर रात के दौरान भी आप इबादतों में, कौन ये आप, मैं नहीं, बल्कि तज़किरा इब्न असाकिर ने तज़किरा औलिया में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमान ने जिक्र किया है। रबी बिन खैसम का बयान है कि एक दिन मैं उवैस से मिलने गया, वो फजर की नमाज में मशगूल थे। मैं इस ख्याल से कि इनकी तस्बीह व तहलील में खलल ना पड़े, डिस्टर्ब ना होने पाए, उससे फारिग होने का इंतजार करने लगा। वो जोहर की नमाज तक बराबर मशगूल रहे, फजर से जोहर तक, फिर जोहर से असर तक। मैं ये सोचकर रुका, चलो देखो, आज मेरे अंदर भी शौक पैदा हुआ कि देखूं उवैस करनी कौन। जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब के बाद शायद इफ्तार के लिए जाएं, लेकिन वो बराबर इशा तक मशगूल रहे। फिर इशा से सुबह तक यही कैफियत रही। दूसरे दिन नमाज फजर के बाद कुछ नींद का गलबा हुआ, लेकिन फिर फौरन मुतनब्बे हो गए और दुआ की कि खुदाया, मैं सोने वाली आंख, न भरने वाले पेट से पनाह मांगता हूं। यह हाल देखकर मैंने जो कुछ देखा कदर काफी था कि वो कहने लगे कि मैं इसके बाद किसी और को देखने के काबिल ना रहा। यानी ये अंदाज देखें आप, यानी पूरा दिन इबादतों में गुजरा, फजर से जोहर तक, जोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, इशा से यानी इफ्तार भी नहीं किया। फिर फजर हो गई, नींद का गलबा होने लगा तो कहने लगे कि ऐ बारी ताला, मैं तेरे बारगाह में पेट भरने की मलामत से और आंख बंद होने के गलबे से तेरी बारगाह में पनाह मांगता हूं। ये है इबादत का शौक का आलम। हमेशा रोजा रखते, अक्सर ऐसा होता है इफ्तार के लिए कुछ मैसर नहीं आता, खजूर की गुठलियां चुनकर बेचते, उनकी कीमत से कुव्वत लायमू था, यानी जो कुछ जिंदा रहने के लिए जरूरी होता वो खरीदते। अगर खुश्क कोई चीज मिल जाती तो इससे इफ्तार के लिए रख लेते, अगर ज्यादा मिकदार में मिल जाता तो फिर वो लोगों के दरमियान खैरात कर दिया करते। सुभान अल्लाह। ये आपका कनाअत, तवक्कुल और इबादत का आलम है। और हल्का जिक्र कूफा में जिक्र शुगल में एक हल्का था जिसमें बहुत से सालिकीन जमा होते। उवैस भी इस हल्के में शिरकत फरमाते। असीर बिन जाबिर का बयान है कि हम चंद लोग कूफा में जिक्र शुगल के एक हल्के में जमा होते थे। उवैस भी हमारे शरीक होते थे। इस हल्के में दिलों पर सबसे ज्यादा उवैस का असर पड़ता। बाज ने कहा कि यह जिक्र शुगल और नमाज और तिलावत और कुरान भी हुआ करता, यानी वो शारिक के तौर पर आते मगर उनका फैज ऐसे बढ़ता, सारे हल्के में बैठे हुए लोग उनके फयूज से इस्तेफादा फरमाया करते। जुहद का ये आलम कि घर बार, लिबास, खाना पीना वगैरह दुनियावी जितने अलायक से ना, सब से हमेशा आजाद, एक निहायत बोसीदा और शिकस्ता मकान में रहते। खाने पीने का ये हाल, कभी ऊंट चराकर, कभी गुटलियां बेचकर
آپ کبھی کھانے کے لیے ضروریات استعمال فرمایا کرتے. حضرت عمر فاروق نے سلوک کرنا چاہا, آپ نے انکار کر دیا. لباس میں ایک صوف کی ایک چادر, ایک صوف کا ایک ازار ہوا کرتا, وہ اکثر وہ بھی میسر نہ آتا, لوگ ننگے بدن دیکھ کر چادر آپ کو مرحمت عطا کر دیا کرتے. پیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھتے, اور فرمایا کرتے خدایا میں تجھ سے بھوکے جگر اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں, یعنی تو نے جو میرے بدن دیا ہے نا, بھوکا رکھ رہا ہوں میں, اس کے لیے مجھے معاف کر دے. میرا بدن ننگا ہے, اس کے لیے تیرے دربار میں ننگے بدن کی لباس جو میرے جسم پر اور غذا جو میرے پیٹ میں ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, بس یہ 2 چیزیں میرے لیے معاف فرما دے. جسم کا لباس, پیٹ میں کھایا جانے والا کھانا. اللہ اکبر. آپ کی اس مجذوبانہ شان کی وجہ عوام آپ کو راہ چلتے پریشان کرتے. ایک مرتبہ آپ کپڑا نامیسر ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر رہے. آپ کے شریک حلقہ اسیر بن جابر یہ سمجھے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کے گھر پہنچے اور کہا خدا تم پر رحم کرے, تم نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے جواب دیا میرے پاس چادر نہیں تھی اس لیے آ نہ سکا. یہ سن کر انہوں نے اپنی چادر ان کو دے دی اور انہوں نے واپس کر دی. میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چادر اوڑھ لوں اور میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں گے اس ریاکار کو دیکھو, ایک آدمی کے ساتھ لگ گیا اور دھوکہ دے کر اس سے چادر لے لی ہے. لیکن میں نے اصرار کر کے انہیں چادر دے دی اور کہا ہمارے ساتھ چلو, دیکھو وہ لوگ کیا کہتے ہیں. چنانچہ وہ چادر اوڑھ کر ہمارے ساتھ چل پڑے. جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے, مجمع نے کہا ذرا اس ریاکار کو دیکھو, ایک شخص کے ساتھ چمٹا رہا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر چھین لی. یہ الفاظ سن کر میں نے ان لوگوں سے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ خدا کی قسم میں نے انہیں چادر دینی چاہی تو انہوں نے انکار کیا. ایسی زہد و ورا, ایسی مجذوبانہ شان اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی. آپ فنا کے اس درجے پر تھے جہاں شہرت, نمود, اہل دنیا سے اٹھنا بیٹھنا کوئی گنجائش نہیں. بھاگا کرتے. حضرت عمر نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعارف کرائے, آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دے, مگر آپ نے منظور نہ کیا اور فرمایا میں زمرے عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آپ تو عموماً اویس قرنی کے دوسرے مناقب سنے ہوں گے. میں نے چاہا کہ آپ کو ان کی زندگی کے وہ پہلو جو ہم نے بھول گئے ہیں, یہ تو پتا ہے کہ اویس قرنی کا یہ مقام و مرتبہ ہے. مصطفیٰ کریم نے حضرت عمر, حضرت علی کو بھیجا, یقیناً وہ احادیث آئیں گی ابھی, مگر میں نے چاہا کہ پہلے آپ کو بتاؤں کہ اویس قرنی کون ہے, کیسی شخصیت ہے. ایسے ہی اویس قرنی یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کا کمال, ان کو محبت کمال حاصل رہا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ اگرچہ آپ گمنامی میں رہتے, لیکن جہاد کے شرف کے حصول کے لیے وہ گوشے گمنامی سے نکلے. بلکہ یقین حضرت عمر سے آپ سے یمن کی جس امداد میں ملاقات کی تھی وہ یقیناً جنگی سلسلے میں ہی گئے ہوئے تھے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ چونکہ جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے اقوال میں ملتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے کہ خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے انسانوں کو قتل کر دیا ہے, یعنی لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان سے ملاقات کرنے سے بہتر ہے. وہ ایسے قرنی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان سے ملاقات کرنے سے بہتر ہے. ان سے ملاقات ہو نہ ہو, کیونکہ ملاقات ہوگی تو نام نمود دکھاوا ہوگا, مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا کر دیا کرو. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بارے میں چونکہ کئی چیزیں اور بھی آپ کے حوالے سے ملتی ہیں, کئی چیزیں آپ کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ دانت توڑنے وغیرہ, میں اس پر بھی گفتگو کروں گا. آپ حضرات کے سامنے وہ چند باتیں حضرت اویس قرنی کا جو حضرت نظام الدین عطار, حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے, وہ آپ کے سامنے ذکر کروں. آقا کریم علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میں یمن کی رحمت کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کرتے اور کہتے کہ مجھے یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آ رہی ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے. پھر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس قرنی کے مانند ہوں گے, اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. 70,000 لوگ فرشتے ہوں گے, وہ صورتاً حضرت اویس قرنی کی صورت میں ہوں گے, تاکہ مخلوق کو ان کی شناخت نہ ہو سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہا, اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر خلوت سے روپوشی اختیار کر آپ نے محض اس لیے عبادت کی کہ کوئی نہ دیکھے.
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر رحم فرما کر کے لوگوں سے ان کو محفوظ رکھے گا، اور 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں جن کے ہر ایک کے چہرے ویسے قرنی کے چہرے کی طرح ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اور جب صحابہ نے پوچھا وہ کون شخص ہے اور کہاں رہیں گے، آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ فرمایا۔ پھر صحابہ کے اصرار پر فرمایا وہ اویس قرنی ہوں گے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کیا کبھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، چشم ظاہر کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہے۔ حضرت نظام الدین فرید الدین عطار، حضرت فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اویس قرنی مجھ سے دو وجوہات سے نہیں ملتے ہیں، ایک تو اول غلبہ حال کا غلبہ، حال اس قدر غالب ہیں کہ اگر مجھے سامنے دیکھو گے تو تاب نہ لا سکیں گے۔ دوم تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ مومنہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ والدہ سے محبت کی وجہ سے نہیں، والدہ سے محبت بھی اس وجہ سے ہے کہ ان کی والدہ ضعیف ہے، نابینا ہے، ان کو چھوڑ کر اکیلے سفر کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اس وجہ سے دونوں بھی وجوہات شریعت مطہرہ کی وجہ سے۔ اور اویس شتربانی کے ذریعے سے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کریں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا البتہ عمر اور علی ان سے ملاقات کریں گے، ان کی شناخت یہ ہوگی پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برز کا داغ نہیں ہے، ایسے ہی آیا ہوا بائی برتھ ہے۔ لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرے سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کا پیغام بھی دینا۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پیرین کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا کہ اویس قرنی ہوں گے۔ یعنی اب آقا کریم علیہ السلام جو اس جبہ مبارکہ زیب تن فرمایا کرتے، وہ جبہ مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے اویس قرنی کو عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا مقام و مرتبہ ہے۔ خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا وہ تو پوری طرح واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آدمی ہے، پڑا رہتا ہے، اونٹ چرایا کرتا ہے، خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ حضرت عمر حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہے، ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں، ان کے اونٹ ملائکہ چرا رہے ہیں۔ فراغت کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا عبداللہ۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا اپنا اصلی نام بتائیے، انہوں نے کہا اویس۔ پھر فرمایا اپنا دایاں ہاتھ بتائیں، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ جب انہوں نے ہاتھ دکھایا تو آقا کریم علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہ ایک سفید رنگ کا ایک دھبا درہم کے برابر تھا۔ حضرت عمر نے دست بوسی کی، جب انہوں نے ہاتھ دکھایا تو حضور کے بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے بوسا دیا اویس قرنی کے دست مبارک کو، اور حضور کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچایا۔ یہ سن کر اویس نے عرض کیا آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، شاید وہ کوئی اور دوسرا فرد ہو جن کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جس کی نشاندہی فرمائی وہ آپ میں موجود ہے۔ سن کر اویس نے عرض کیا اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور نے وصیت کی ہے کہ آپ امت کے لیے دعا فرمائیں۔ اویس نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی، اور یا رب جب تک تو میری شفاعت پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے میں آقا کریم علیہ السلام کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی تیری شفاعت پر کچھ افراد کی بخشش ہوئی۔ اسی طرح آپ دعا میں مشغول رہے، حضرت عمر حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب سوال کیا تو آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ میں نے تو پوری امت کی بخشش کروا لیتا، اس وقت تک یہ لباس نہ پہنتا۔ اس کو تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار نے نقل کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق نے آپ کو ایک ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر اویس نے کہا کہ کوئی بیوقوفی ہوگا، بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ یہ سن کر حضور کا لباس پہن لیا اور فرمایا میری شفاعت پر سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کے بھیڑیوں کے بالوں کے برابر اللہ نے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اور جب عمر نے رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان سے پوچھا
اگر آپ دیدار سے مشرف ہوتے تو بتائیے حضور کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ دونوں صحابہ جواب دینے سے معذور رہے۔ حضرت اویس قرنی نے کہا میں نے جو جواب لکھا ہے وہ جواب آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نابینا بھی تھی، ضعیف بھی تھی، بیمار تھی، تو آپ نے والدہ سے اجازت لی، لے کر کے وہ نکل پڑے۔ آئے آقا کریم علیہ السلام کے پاس، والدہ نے کہا کہ انتظار نہیں کرنا، جلدی فوری جائیں اور آ جائیں۔ جب گھر پر پہنچے تو پوچھا والدہ سے کہ حضور ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ کے گھر گئے، دستک دی، پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کون آیا ہے؟ یعنی دیکھیے مرید کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، بولے ایک دیوانہ ہے، ایک مانگنے والا فقیر آیا ہے طالب بن کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ تشریف لے گئے، دیکھو کہیں آس پاس کہیں گاؤں وغیرہ گئے ہوں گے، تشریف لے گئے۔ تو وہ انتظار تو کر نہیں سکتے، بس وہ نکل کر چلے گئے، کوئی بات نہیں پہنچائی۔ ہاں چلو ہم ہوتے ہیں تو بھائی پیر کو فون کر بھائی میں آ رہا ہوں، ٹائم لے کر بتا کر جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہم کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہم ان کو انتظار کرا دیتے ہیں، بڑے لوگوں کو، اپنے پیر کو وغیرہ کو، اور وہ ایسے قرنی کا انداز دیکھیے، گئے واپس پلٹ گئے اپنے گھر، تشریف لے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو سمجھ گئے کہ کوئی تو دیوانہ آیا تھا، پوچھنے لگے کون آیا تھا اے عائشہ؟ بولے کوئی قرن سے، یمن سے کوئی آیا تھا۔ سمجھ گئے کہ ہاں میرا اویس آیا تھا مجھ سے ملاقات کے لیے۔ یہ عشق و محبت۔ البتہ یہ ایک جو واقعہ ہے کہ دانت کے توڑنے کے حوالے سے، حالانکہ میں خود بھی اس واقعے کو میں نے بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود جو ہے میں نے اس کو نہیں پایا کئی کتب میں، مگر جو ہے چونکہ آج میری جو ایک وہ تھی، تو چونکہ بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، سنی عالم دین ہیں، اور آپ جو ہے اولیاء کرام میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عطار علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الاولیاء میں اس کا ذکر فرمایا ہے، المتوفا 607 المتوفا۔ آپ فرماتے ہیں فَهَلْ كَسَرْتُمْ شَيْئًا مِنْ أَسْنَانِكُمْ كَمَا كَسَّرَ سَنَّهُ علیہ السلام۔ یعنی تذکرۃ الاولیاء میں پھر اویس قرنی نے اپنے ان دونوں سے کہا کیا تم حضور کے محب ہو؟ کیا تم نے اپنے دانت توڑے جیسے کہ ان کے دانت ٹوٹے تھے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت اویس قرنی نے کہا میں نے اپنے کچھ دانتوں کو توڑا تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 44۔ اس کے علاوہ ابراہیم الحلبی سیرت حلبیہ میں شارانی کو الطبقات الکبریٰ سے نقل کیا یہی واقعے کو، واللہ عالم بالصواب۔ بعض نے ابراہیم بن علی بن ابراہیم الحلبی نے کہا کہ یہ جو ہے میں نے یہ بات کہیں بھی نہیں پائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے قدم رکھے ہوئے ہوں لوگوں نے غزوہ احد میں۔ تو بہرحال اس واقعے کے لیے جو ہے ہم نے تو پڑھا سنا تھا اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے۔ المعدن العدنی میں بھی اس کے دانت توڑنے کے حوالے سے وہ واقعہ ملتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہتر ہے کہ عوام چونکہ اس کو سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوا کرتے ہیں، تو اس قسم ان واقعات سے تھوڑا سا کہنے سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ خیر والا معاملہ ہوگا، چونکہ ہمارے اکابرین نے، بعض علماء کرام نے اس پر کلام کیا ہے یہ واقعے سے۔ تو مگر مجھے جو اس کی سند ملنا تھا ہمارے اکابرین سے، وہ سند تو میرے پاس ملی ہے، 2-3 دلائل ملے ہیں 2-3 حوالے جات سے۔ آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا نماز میں التحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مرد مومنین اور عورتوں کو بخش دے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، اور ورنہ میری یہ دعا تمہارے لیے بیکار اور بے فیض ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ساری زندگی، ساری حیات مبارکہ آقا کریم علیہ السلام کے عشق و محبت میں گزری، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں، آپ کی الفت میں۔ اگر آپ اٹھا کر مسلم شریف اٹھا لیں تو باضابطہ ایک چیپٹر ملے گا، باب من فضائل اویس القرنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت اویس قرنی کے باب میں بہت سارے آپ کے جو ہے فضائل اور مناقب آقا کریم علیہ السلام نے اویس نام سے ذکر فرمایا تابعین میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کا تذکرہ آقا کریم علیہ السلام اپنی احادیث طیبہ میں کرے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کر ذکر کرے، تو ان کا اندازہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کیا ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اویس قرنی رضی اللہ عنہ جیسا عشق ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ وہ ابو جہل ہے جو ساتھ رہ کر کے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق و محبت اور تعلق نہیں جوڑ سکا، دیکھ رہا ہے آنکھوں سے ابو لہب و ابو جہل،
اویس ہے کہ دور رہ کر کے بھی بغیر دیکھے کے بھی ایسا فنا ہو سکتا ہے. تو محبت کے لیے دیدار ضروری نہیں ہے، بن دیکھے بھی کوئی ان پر فدا ہو سکتا ہے. بن دیکھے فدا ہے آقا پر، پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں الفت میں جینے مرنا آسان فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.